बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। टोनी को यकीन था कि नीला आसमान, खुला समंदर और खामोशी मुस्तरिब जहन और जहम खूरदा दिल के लिए मरहब साबित होंगे, लेकिन तजुर्बे ने इस यकीन को गलत साबित कर दिया। टोनी मुख्तलिफ माहनामों के लिए सनसनी खेज मज़ामीन लिखता था। उसने कई कहानियां लिखी थी। आमदनी बहुत माकूल थी, लेकिन बीवी को तलाक देने के बाद उसके लिए दो मसले पैदा हो गए थे। पहला मसला तलाकशुदा औरत के लिए माहाना खर्च का था, क्योंकि उसका एक 7 साल की उम्र का बच्चा भी था जो अपनी माँ के साथ रह रहा था। और दूसरा मसला बीवी की याद को दिल से बुलाना चाहता था। चुनाचे उसने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसी जगह छुट्टियां गुजारी जाएं जहां दूर दूर तक नीला आसमान और खुला समंदर नजर आता हो, जहां सुकून और तन्हाई हो। उसने अपनी छुट्टी का पहला हफ्ता यूनान के एक जजीरे पर गुजारा। वो सारा दिन होटल में अपने कमरे में लेटा रहता। उसने साहिल पर खुले आसमान के नीचे दराज होकर आफताबी शुआओं से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश की, लेकिन उसे पहले ही रोज इस अमर का एहसास हुआ कि वो एग्रोफिया का शिकार है, इसलिए किसी भी खुली जगह पर लेटने से वो दहशत ज़दा हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद वो एक छोटे से स्पेनी जजीरे पर चला गया। वहां भी उसे सुकून ना मिल सका। हालांकि उस जजीरे की आबादी कम थी और जगह भी बहुत पुरसुकून थी। खुशकिस्मती से वहां उसकी मुलाकात कर्नल टेक्सरा से हो गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नीले आसमान, खुले समुंदर और खामोशी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपनी जहनी ग़िज़ा पर पुरअसरारियत की जरूरत थी, जिसके बगैर वो हर वक्त बेचैन और खोया खोया सा रहता था। कर्नल टेक्सरा को उसने पहली मर्तबा साहिल पर अपनी टूटी फूटी कार में बैठा हुआ देखा। वो सिगार नोशी करते हुए खिड़की से बाहर खला में कुछ गू रहा था। कर्नल का ड्राइवर खाकी वर्दी में मलबूस रेत के अंदर घोंगे जमा करने में मसरूफ था। कर्नल पर पहली नजर पड़ते ही उसकी याददाश्त में खुलबली सी मच गई। कर्नल का चेहरा जाना पहचाना था। उसका नाम उसके जहन में आकर बार बार फिसला जा रहा था। टोनी को अपनी याददाश्त पर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसकी याददाश्त गैर मामूली तौर पर तेज थी और वो लोगों के नाम और उनके चेहरे याद रखने में दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उस वक्त उसे कर्नल के मुतालिक कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि ये चेहरा उसने कहाँ देखा है, कर्नल का नाम क्या है और कर्नल की वजह शोहरत क्या है। होटल वापस आकर उसने मैनेजर से कर्नल के बारे में दरियाफ्त किया। कर्नल की शख्सियत बेहद इसरार और मशहूर साबित हुई। होटल के मैनेजर ने उसे कर्नल का पूरा नाम बताया, जो बड़ा तवील था और उसे सिर्फ कर्नल टेक्सरा के नाम से याद किया जाता था। किसी को इल्म नहीं था कि कर्नल का ओहदा उसे कैसे मिला है। जजीरे की गुर्बत के पेश नज़र कर्नल की मुआशी हालत बड़ी अच्छी थी। उसे दौलतमंद तस्वर किया जाता था, क्योंकि उसका अपना एक मकान था, एक किश्ती थी, एक मोटर थी और एक मुलाजिम था। कर्नल गैर शादीशुदा था। किसी को उसके किसी अजीज रिश्तेदार का इल्म नहीं था। पूरे मकान में वो तन्हा अपने गूंगे मुलाजिम के साथ रहता था। मुलाजिम का नाम ड्रेगू था। वही कर्नल का बावर्ची, ड्राइवर, कश्ती खेलने वाला, घर की सफाई करने वाला, पहरेदार और सौदा सर्फ लाने वाला था। पहरेदार और सौदा सर्फ लाने वाला था। कर्नल का मकान जजीरे में सबसे ऊंचा था। उसके मकान में दाखिल होने के लिए 115 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। कर्नल जजीरे की आबादी से अलग थलग रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। टोनी ने दूसरी मर्तबा जब कर्नल को देखा तो उसके दरमियान सिर्फ 3 गज का फासला था। फासले के बारे में यकीनी तौर पर इसलिए कहा जा सकता है कि वो दोनों एक 3 गज लंबे कपड़े के मुखालिफ सिरों पर खड़े हुए थे, जिसे इस दुकान की मुलाजिम लड़कियों ने ताना हुआ था। टोनी उस रोज जजीरे में सियाहों वाले अंदाज में बिला मकसद घूमता फिरता एक दुकान में घुस गया। कर्नल टेक्सरा उस दुकान में सिगार खरीदने आया था, जिन्हें वो दुकानदार खास तौर पर कर्नल के लिए दराम करता था। वो कर्नल की आवाज सुनकर ही चौंका था। वो दुकानदार से वही सिगरेट तलब कर रहा था जो खुद टोनी के पसंदीदा थे। पसंद की यकसानियत ने दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ करवाया। टोनी को ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि कर्नल ना सिर्फ गुफ्तगू पर रजामंद नजर आता है, बल्कि वो इससे बड़ी रवानगी के साथ अंग्रेजी में गुफ्तगू भी कर सकता है।
کرنل درمیانے کا دوہرے جسم اور خوبصورتی بدن کا مالک تھا۔ اندازت اس کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر ٹونی کو شدت سے احساس ہوا کہ کرنل کا چہرہ اس لیے اجنبی نہیں، لیکن باوجود ذہن پر زور دینے کے وہ کرنل ٹیکسرا اور اس کے چہرے میں کوئی تعلق پیدا نہ کر سکا۔ جب وہ دونوں جدا ہونے لگے تو کرنل نے اہلاکن اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے ٹونی نے فوراً قبول کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسپین کے باشندے گپ شپ کے لیے اپنے دوستوں کو گھروں میں مدعو نہیں کرتے، بلکہ کسی ریسٹورنٹ میں محفل جماتی ہے۔ اسی لیے اس نے کرنل سے ریسٹورنٹ کا نام دریافت کیا جہاں وہ بیٹھ کر گفتگو کر سکیں۔ کرنل نے ریسٹورنٹ کا نام بتایا جو جزیرے کے 3 ہوٹلوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ دونوں شام کو اس ریسٹورنٹ میں ملنے کا وعدہ کر کے جدا ہو گئے۔ ٹونی طلاق کے اسباب، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بھول کر تمام دن اسی الجھن میں مبتلا رہا کہ اس نے کرنل ٹیکسرا کو کہاں دیکھا ہے۔ یہ تو ظاہر تھا کہ کرنل ٹیکسرا کا تعلق اسپین کی مسلح افواج سے رہا ہوگا۔ شام کو جب وہ کرنل سے گپ شپ کرنے کے لیے ریسٹورنٹ پہنچا تو اس کو اپنا منتظر پایا۔ اس کے سامنے شراب کا گلاس رکھا ہوا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے نشست سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کرنل کی میز ریسٹورنٹ میں بالکل علیحدہ اور ایک گوشے میں تھی۔ وہ دونوں بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے، جزیرے کے متعلق، جزیرے کے رہنے والوں کے بارے، سمندر اور اس کی مچھلیوں کے بارے میں دنیا بھر کی باتیں۔ جب بھی ٹونی نے کرنل سے اس کے ماضی کے متعلق کوئی سوال کیا تو کرنل بڑی خوبصورتی سے سنی انسنی کر کے ٹال گیا۔ گفتگو کے دوران کرنل کی یادداشت بیدار ہوتی، لیکن اس عرصے میں ٹونی کو اس امر پر یقین ہوا کہ وہ شخص اس کو جانتا ہے اور اس شخص کے ماضی سے کوئی ایسا واقعہ وابستہ ہے جس کی وجہ سے اسے بے حد نیک نامی یا بدنامی ہوئی تھی، کوئی مشہور واقعہ۔ ٹونی دور دور تک کرنل ٹیکسرا کے بارے میں سوچتا رہا۔ تیسرے دن وہ اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کھانے کا کانٹا چھوٹ کر زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ اسے کرنل کے ماضی کے ساتھ ہی وہ واقعہ بھی اچانک یاد آیا۔ اس واقعے کی یاد ہی اس قدر سنسنی خیز تھی کہ کانٹا نہ جانے کب اس کی انگلیوں سے پھسل کر گر گیا۔ اس واقعے کے ساتھ اسے کرنل کا اصلی نام بھی یاد آیا، جو نقلی نام کی طرح بے حد طویل تھا، لیکن مختصر وہ کرنل ملاگرا کے نام سے مشہور تھا۔ جلدی کھانا ختم کر کے وہ کرنل کی آمد کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس رات کرنل ریسٹورنٹ میں نہیں آیا تھا۔ ٹونی کی چھٹیاں ختم ہونے میں صرف 4 دن باقی تھے اور اسے اس واقعے میں سوال کا جواب حاصل کرنا تھا جس کا جواب اس کے ذہن میں تیار تھا، لیکن جس کی تصدیق یا تردید صرف اور صرف کرنل ملاگرا کر سکتا تھا۔ دوسری شام وہ جلدی ریسٹورنٹ پہنچا۔ اس دن اسے مایوسی نہ ہوئی۔ کرنل کے بیٹھتے ہی وہ بلا کسی مقصد کے شروع ہو گیا۔ ٹونی نے کہنا شروع کیا، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو دوسرے لڑکوں کے برعکس مجھے ڈاک ٹکٹ، سکے یا ایسی کسی چیز کے جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، بلکہ میں پرانے رسالے جمع کرتا تھا۔ مجھے پرانے رسالے جمع کرنے کا جنون تھا۔ ان رسالوں کے چند مضامین ایسے ہیں جو میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا، خاص طور پر ایسے واقعات جو دنیا کے لیے آج تک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اس وقت ایسی ہی کہانی یاد آ رہی ہے جو اسپین کی مسلح افواج کے ایک افسر کے بارے میں تھی۔ یہ واقعہ 1933 یا 1934 میں پیش آیا تھا۔ اسپین کی فوج اس زمانے میں مسافر بردار طیاروں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں فوجی نقل و حرکت کے تجربات میں مصروف تھی۔ ایک دن میڈوز سے صبح کے وقت ایک طیارہ اڑا جس میں فوج کے اعلیٰ افسر کے ساتھ 12 عدد جوان اور چھوٹے افسران تھے۔ وہ طیارہ اس صبح آسمانوں میں بلند ہو کر غائب ہو گیا۔ بے حد تلاش کے باوجود اس طیارے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر ایک دن مچھیروں نے سمندر میں ایک ہوائی جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو تیرتا ہوا دیکھ کر حکام کو اطلاع دی۔ ٹونی نے خاموش ہو کر کرنل کے چہرے پر رد عمل دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے بے حد مایوسی ہوئی کیونکہ کرنل کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مچھیروں کی اطلاع پر چھان بین کے لیے کئی باقی کے جہاز روانہ کی گئے۔ آخرکار ایک برطانوی تباہ کن جہاز اس مختصر سے جزیرے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں وہ جہاز اس صبح میڈوز سے پرواز کر کے گر کر تباہ ہوا تھا۔ جہاز میں کل 13 فوجی تھے اور جب وہ برطانوی جہاز وہاں پہنچا تو صرف ایک مسافر زندہ تھا اور وہ مسافر اس طیارے کا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کمانڈنگ آفیسر کا زندہ بچ جانا اتنا بڑا معجزہ تھا کہ اس کے بارے میں رسالوں میں بے شمار مضامین لکھے گئے۔ ہر مصنف نے اس موضوع پر قیاس آرائی کی۔ مجھے ذاتی طور پر اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے لائبریری میں جا کر اس زمانے کے تمام اخبارات اور رسالے پڑھ ڈالے، لیکن اس کے باوجود قیاس آرائی مجھے مطمئن نہ کر سکی۔ کہیں بھی مجھے حقیقت کا سراغ نہ مل سکا کیونکہ زندہ بچنے والے کمانڈنگ آفیسر نے ایک بیان دے کر اپنی زبان بند کر لی تھی۔ اس افسر کا نام ملاگرا تھا۔ وہ کرنل ملاگرا کے نام سے مشہور ہوا۔
ایک مرتبہ پھر ٹونی نے کرنل کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اسے ایک متوقع رد عمل کی تلاش تھی۔ اس مرتبہ اسے مایوسی نہ ہوئی کیونکہ کرنل ملاگرا ساکت و جامد اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرنل ملاگرا کی کہانی بہت سیدھی سادی تھی۔ ٹونی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا بیان تھا کہ میڈوز سے پرواز کے بعد منزل مقصود سے کچھ فاصلے پر جہاز کے پیٹرول ٹینک میں سوراخ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ٹونی نے کرنل کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اسے ایک متوقع رد عمل کی تلاش تھی۔ اس مرتبہ اسے مایوسی نہیں ہوئی کیونکہ کرنل ملاگرا ساکت و جامد اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کرنل ملاگرا کی کہانی بہت سیدھی سادی تھی۔ ٹونی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا بیان تھا کہ میڈوز سے پرواز کے بعد منزل مقصود سے کچھ فاصلے پر جہاز کے پیٹرول ٹینک میں سوراخ ہو گیا تھا۔ پائلٹ کے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ سمندر میں پھیلے ہوئے ان چند جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے پر طیارہ اتارنے کی کوشش کرے جو غیر آباد، سنسان اور چھوٹے چھوٹے تھے۔ پائلٹ نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ جہاز کو حفاظت سے کسی جزیرے پر اتار دے۔ اس کی کوشش کسی حد تک بارآور ثابت ہوئی۔ اس نے طیارے کو آتش فشاں پہاڑ کے لاوے سے بنی ہوئی ایک پتلی اور لمبی سی چٹان پہ اتارا۔ اس کوشش میں جہاں ٹوٹ پھوٹ گیا، طیارے کا پائلٹ اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے، لیکن بقایا مسافر زندہ بچ گئے، جن میں سے ایک جن زخمی تھے۔ کرنل ملاگرا چونکہ اس مہم کا کمانڈنگ آفیسر تھا، اس لیے صورتحال پر قابو پانے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی۔ یہ اس کا فرض تھا کہ وہ زندہ بچانے والوں میں نظم و ضبط قائم رکھے اور انہیں اس وقت تک سنبھالے رکھے جب تک کوئی امدادی پارٹی انہیں تلاش کرتی ہوئی نہیں آ جاتی۔ اس کی کوششوں کو بالآخر ناکام ہونا تھا۔ اس جزیرے پر پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ جاڑیوں کے پتے بھی نہیں تھے۔ زندہ بچانے والوں کو اپنا انجام فوراً نظر آیا۔ ظاہر تھا اگر ان کی تلاش میں کوئی امدادی پارٹی وہاں نہ پہنچتی تو فاقو کی موت ان کا مقدر تھی۔ اس لیے ان کا تمام وقت دعائیں مانگتے سمندر میں کسی جہاز کو دیکھنے میں صرف ہونے لگا۔ راتوں کو وہ خوابوں میں انواع و اقسام کے کھانے دیکھتے تھے۔ ٹونی نے کرنل کو گہرا سانس لیتے ہوئے دیکھا۔ کرنل ملاگرا اگر کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسے اس جزیرے پر آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اسے 8 ہفتے ہوئے تھے۔ جزیرے پر فاقو سے مرنے والوں کی کوئی لاش موجود نہیں کیونکہ لاشوں کے بے گور و کفن کھلے آسمان کے نیچے پڑے رہنے سے وبائی امراض پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے کرنل نے حکم دیا کہ ہر مرنے والی کی لاش کو بھاری پتھروں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جائے، اور یہ کام اسے خود اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ جزیرے کے قریبی سمندری علاقے کو جب کھنگالا گیا تو صرف 2 لاشیں دستیاب ہو سکی۔ لاشوں کی ظاہر حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں سمندر کی خوفناک شارک مچھلیوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ لاشوں کے جسم جگہ جگہ سے نیچے ہوئے تھے۔ کرنل کا اس طرح زندہ بچنا ہی سنسنی خیز تھا، اس لیے دنیا بھر کے اخباروں نے اس واقعے کو خوب اچھالا۔ لیکن پھر اچانک لوگوں کی توجہ چند دوسری حقیقتوں کی طرف مبذول ہو گئی جس پر پہلے کسی کی نظر نہ پڑ سکی۔ وہ سوال ایسا دہشت ناک تھا جسے کوئی بھی صحافی یا بآواز بلند دہرانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ سوال ہر صحافی کے ذہن سے چپکا ہوا تھا۔ مختصر الفاظ میں اس سوال کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس دن طیارہ میڈوز سے اڑا اس سے صرف 1 روز پہلے کرنل ملاگرا کا وزن کیا گیا تھا، کیونکہ یہ ہوائی فوج کا ایک قاعدہ ہے۔ 8 ہفتوں کے دوران اس جزیرے پر 8 آدمی فاقو سے ہلاک ہوئے، لیکن خود کرنل ملاگرا کی صحت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس کے رخساروں پر سرخی آئی اور وہ مکمل طور پر صحت مند تھا۔ ٹونی نے رک کر کرنل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ان حقائق کے سامنے آتے ہی طرح کی افواہوں کا اڑنا قدرتی عمل تھا۔ ٹونی نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 8 انسان بھوک سے مریں اور 9واں آدمی موٹا تازہ ہو جائے؟ کرنل نے اس سوال کا جواب ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ پرواز سے پہلے جس مشین پر اس کا وزن کیا گیا تھا اس میں یقیناً کوئی نقص تھا اور اس نے اس کا وزن زیادہ بتلایا تھا۔ کرنل نے یہ بھی کہا کہ پرواز سے پہلے وہ اس سے بھی زیادہ موٹا تھا جتنا وہ اب نظر آتا ہے، لیکن کرنل کے ساتھیوں نے اس کی تردید کی اور بتایا کہ کرنل کی صحت پر پرواز سے پہلے اتنی عمدہ نہیں تھی کہ جتنی اب ہے، اور وہ بلا شبہ پہلے کی نسبت موٹا اور تندرست ہو گیا ہے۔ ایک صحافی نے کسی طرح وزن کرنے کی اس مشین کو غائب کیا جس پر پرواز سے 1 دن پہلے کرنل کا وزن کیا گیا تھا۔ ماہرین نے معائنے کے بعد متفقہ طور پر اس مشین کو بالکل درست قرار دیا۔ ان پر اسرار حقائق کے باوجود کرنل ملاگرا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی، اس پر کسی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا گیا، اس پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا اور کسی سرکاری کاغذ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیا گیا جو سب کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، جو ہر شخص کے لبوں پر تھا، آدم خور کرنل۔ مگر کسی نے بھی بلند آواز میں کرنل ملاگرا کو آدم خور نہیں کہا۔
کرنل ملاگرا نے بجھے ہوئے سگار کو دوبارہ جلایا، ہاتھ کے اشارے سے ٹونی کو خالی گلاس میں مزید شراب انڈیلنے کا اشارہ کیا۔ ٹونی نے کرنل کا گلاس شراب سے بڑھا اور پھر آگے جھکتے ہوئے اپنی کہانی دوبارہ شروع کر دی۔ کرنل کے وزن بھرنے کا جواب بڑا آسان نظر آتا تھا۔ کرنل ملاگرا اس مہم کا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ تیاری کی تباہی کے بعد بھی وہ کمانڈنگ آفیسر رہا۔ زندہ پد جانے والوں میں نظم و ضبط برقرار رکھنا اس کی ذمہ داری تھی، اور مردوں کو پتھروں سے باندھ کر سمندر میں پھینکنے کا اصول بھی اس نے وضع کیا تھا، اور مردوں کو سمندر میں پھینکنے کا کام وہ خود ہی انجام دیتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کرنل ان لاشوں کو سمندر میں ضرور پھینکتا، لیکن اپنا پیٹ بھرنے کے بعد۔ کرنل ٹیکسٹرا نے شراب کے بڑے بڑے گھونٹ لے کر گلاس خالی کیا اور پھر اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ شب بخیر سینور، کرنل نے کہا، اب میرے جانے کا وقت ہوا۔ میں تمہاری مہمان نوازی، اتنی عمدہ کہانی سے دل بہلانے پر بے حد مشکور ہوں۔ ٹونی کرنل کو باوقار انداز میں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے انداز نے اسے بے حد مرعوب کیا۔ پھر اس نے دروازے کے قریب کرنل کو لڑکھڑاتے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ کرنل کے احتجاج کے باوجود ٹونی نے اسے سہارا دیا، اس کی گاڑی تک لے آیا۔ تم اس غلیظ کہانی کو آئندہ کبھی بھی مت دہرانا، کرنل ٹیکسٹرا نے عجیب انداز میں کہا۔ یہ سب بکواس ہے، اور میں وہ کرنل نہیں تو میرا کیوں سکون غارت کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ پھر کرنل نے جھنجھوڑ کا اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے سے اونگتے ہوئے ملازم کو جگایا۔ اس کا گونگا ملازم ہڑبڑا کے جاگا۔ ٹونی اس وقت تک کرنل کی گاڑی کو دیکھتا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ دوسری صبح کرنل کا گونگا ملازم اس کے پاس کرنل کا ایک تحریری پیغام لے کر آیا، جس میں کرنل نے اسے سپہر کے وقت اپنے گھر آنے کی درخواست کی۔ ٹونی نے کرنل کی درخواست قبول کی۔ اسے کرنل کے مکان تک پہنچنے کے لیے 115 سیڑھیاں چڑھنا پڑی۔ وہ مکان اتنا بڑا نہیں تھا جتنا وہ ساحل سے نظر آتا تھا۔ اس میں صرف 4 کمرے تھے، ایک کھانا کھانے کا، دوسرا کھانا پکانے کا، ایک خوابگاہ، اور آخری کمرہ ڈرائنگ روم کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ مکان کا فرنیچر پرانی طرز کا تھا۔ کرنل ملاقات کرتے ہی بغیر کسی مقصد کے مطلب کی طرف آیا۔ تمہارے کیا ارادے ہیں ٹونی؟ کرنل ٹیکسٹرا نے پوچھا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم ایک صحافی ہو، اور ایک صحافی کی اخلاقی قدریں عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ کیا تم اپنے ملک واپس جا کر دوبارہ اس کہانی کی تشہیر کرو گے؟ ٹونی کو جواب دینے سے پہلے کچھ جھجکا۔ ہاں کرنل، میں اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں، ٹونی نے جواب دیا، لیکن تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں لکھوں گا کہ تم سے میری ملاقات کسی مقام پر ہوئی، اور میں تمہارا موجودہ نام بھی لکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے تمہیں کسی قسم کی تشہیر سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن فکر مند ہونا میری عادت ہو گئی ہے۔ کرنل نے کہا، اس واقعے کو 37 سال گزر چکے۔ آج بھی جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ہر وقت میرا دل اس لفظ کو سننے کے خوف سے لرزتا رہتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ میری ملاقات کہیں ایسے آدمی سے نہ ہو جائے جو میرے ماضی سے واقف ہو۔ اب تم سمجھے، میں فطری طور پر تنہائی پسند نہیں۔ میری زندگی فوج میں گزری، جہاں پہلے ہی روز سے دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، کام کرنا سکھایا جاتا ہے۔ مجھے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن میں یہاں اس جگہ اس غیر معمولی اور مختصر جزیرے کی ایک پہاڑی پر تنہا اپنے گونگے ملازم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیوں؟ صرف ایک مجبوری کے تحت۔ میں سیاحت نہیں کر سکتا، میں لوگوں کے ساتھ مل جل نہیں سکتا، میں تنہائی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے دوست، مجھ پر دنیا کی ہر آسائش اور خوشی حرام ہو چکی ہے۔ تم اس جزیرے سے باہر نہیں جاتے؟ میں نے سنا تھا کہ تمہاری اپنی ایک کشتی ہے، ٹونی نے کہا۔ بے شک میری اپنی ایک کشتی ہے، لیکن اسے صرف میرا ملازم استعمال کرتا ہے۔ میں ایک قیدی ہوں، اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا۔ میں اپنے خوف کا قیدی ہوں، پہچانے جانے کا خوف، وہ خوف جس کی شدت میں پچھلے 36 سالوں سے کمی واقع ہو رہی تھی۔ اب پھر تم آئے کسی دہشت ناک خواب کی طرح۔ کرنل ملاگرا، ٹونی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں ایک صحافی ہوں، اس لیے میں ان چیزوں کو فراموش نہیں کر سکتا جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں یہ فرض نہیں کر سکتا کہ تمہارا کوئی وجود نہیں، اور مجھے تم سے ایسا کوئی دلی تعلق بھی نہیں کہ اس محبت کی خاطر میں خاموش رہوں، لیکن یہاں ایک ایسی چیز بھی موجود ہے جو مجھے اپنے پیشے سے عزیز ہے۔ وہ کون سی چیز؟ سچائی، جسے جاننے کے لیے میں بچپن ہی سے بےتاب ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں سچائی جاننا چاہتا ہوں کرنل۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جزیرے پر مرنے والے ان 8 آدمیوں کا دراصل کیا حشر ہوا تھا۔ جب تمہارے 8 ساتھی فاقوں سے ہلاک ہوئے تو آخر کیوں تمہارا وزن بڑھ رہا تھا، اور چہرے پر اتنی سرخی کیوں آ رہی تھی؟ میں وہ جواب سننا چاہتا ہوں جو 37 سال پہلے تم نے اخباری نمائندوں کو دیا تھا۔ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں جو کہ مجھے مطمئن کر دے۔ اس کے عوض میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ جو کچھ تم مجھے بتاؤ گے وہ ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گا اور کبھی میرے قلم کی نوک پر نہیں آئے گا۔ ٹونی کو 2 باتوں کی توقع تھی، حقیقت کے اظہار سے صاف انکار کیا۔ اس بات پر اصرار کہ اس نے 37 سال پہلے جو کہا وہی حقیقت تھی۔
کرنل اپنی نشست سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سگار نوشی کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اچانک اس نے رک کر ٹونی کو دیکھا۔ بہت اچھا ٹونی، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ ممکن ہے کسی کو سچائی بتا کر میرے سینے کا بوجھ بھی کم ہو جائے، کرنل نے کہا اور باوقار انداز میں چلتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا، میں آدم خون نہیں ٹونی، میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ کرنل کے جواب سے ٹونی کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ چونکہ میں آدم خور سے بھی بدتر ہوں، اس لیے میں 37 سال پہلے دنیا کو حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکا۔ میری خاموشی سے انہوں نے نتائج احس کیے، وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھے، لیکن اس کے باوجود میری زبان بند رہی۔ میں اس کے بعد بھی دنیا کو سچائی سے آگاہ نہ کر سکا۔ میں اپنے گندے کرتوتوں پر اس قدر شرمندہ تھا۔ کرنل کی خاموشی ناقابل برداشت تھی، اس لیے ٹونی نے فوراً ہی لقمہ دیا۔ آخر وہ کیا حرکت تھی کرنل، جو آدم خوری سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتی ہے؟ بزدلی، کرنل نے جواب دیا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، کچھ تفصیلات ایسی تھی جو اخباروں میں شائع نہ ہوئی۔ مثلاً یہ حقیقت کہ اس سیارے میں 12 سے زائد مسافر سوار تھے، اور یہ حقیقت کہ اس سیارے میں کافی مقدار میں کھانا پینے کے سامان موجود تھا۔ تم حیران ہو رہے ہو ٹونی، واقعی سیارے میں کھانے پینے کی کافی مقدار موجود تھی، اتنی مقدار جو ایک طویل سفر کے دوران 1 درجن سے زائد مسافروں کا خوب اچھی طرح پیٹ بھر سکے۔ وہ مقدار اتنی نہیں تھی جو درجن پر آدمیوں کو 2 ماہ تک زندہ رکھ سکے، لیکن وہ غذا 2 ماہ تک ایک انسان کو ضرور زندہ رکھ سکتی تھی۔ ٹونی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جب پائلٹ نے طیارے کو جزیرے پر اتارا تو میں نے طیارے کا ڈھانچہ سمندر میں پھینکنے سے پہلے اس کے اندر سے کھانے پینے کا سارا سامان نکال لیا تھا۔ ڈھانچے کو سمندر میں پھینکنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ ممکن ہے کسی ملاح کی نظر اس پر پڑ جائے۔ کھانے پینے کا سامان میں نے اس جزیرے کے دوسری طرف چھپایا۔ اس وقت میرا ارادہ یہی تھا کہ امدادی پارٹی کے آنے تک میں کھانے کی اس قلیل مقدار کو زندہ بچنے والوں میں اس طرح روزانہ تقسیم کروں کہ وہ امداد آنے تک ہمیں زندہ رکھے۔ مجھے اس امر کا بخوبی اندازہ تھا کہ اگر میں نے وہ سارا سامان ان لوگوں کے سامنے رکھا تو وہ ایک وقت سے زیادہ نہیں چل سکے گا۔ اس جزیرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر جلد ہی کوئی امدادی پارٹی ہمیں بچانے نہیں آئی تو ہم سب فاقوں سے مر جائیں گے، کیونکہ اس جزیرے پر پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس جزیرے پر صرف اور صرف نیلے رنگ کی چھپکلیاں پائی جاتی تھی، جیسے کہ تم نے اس جزیرے پر دیکھی ہوں گی جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کی بند گوشت کے چند ڈبوں اور بسکٹوں کے چند پیکٹوں کے بارے میں معلوم ہوا تو ہر شخص وہ تمام خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کوشش میں وہ ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میرے پیش نظر یہ بات بھی تھی کہ ان لوگوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کی تمام ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس مہم کا کمانڈنگ آفیسر میں تھا اور ہر قسم کے حالات کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈالی جائے گی۔ اس لیے میرے لیے اپنی جسمانی قوت بحال رکھنا بے حد ضروری تھا، تاکہ میں ان کے درمیان نظم و ضبط بحال رکھ سکوں اور ان پر قابو پائے رہوں۔ اس لیے ٹونی، اس وقت میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے خیال میں بہتر کیا تھا، لیکن شاید میں غلطی پر تھا، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو دن گزرتے گئے یہ واضح ہوتا گیا کہ ہم لوگوں کی قسمت میں فاقوں سے مرنا لکھا ہے، تو میرا خوف میرے ذہن پر چھا گیا۔ میری زندہ رہنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی۔ کرنل خاموش ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شراب کا گلاس اس طرح اٹھایا جیسے وہ گلاس منو وزنی ہو۔ ٹونی، جو سناٹے کے عالم میں کرنل کی کہانی سن رہا تھا، چونک گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، شکریہ کرنل، مجھے سچائی سے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت تم پر جو کیفیت طاری ہو گئی ہے میں اسے سہ سکتا ہوں۔ شکریہ ٹونی، تم نے میرا بوجھ بہت ہلکا کر دیا، کرنل نے شکریہ کہا۔ کم از کم اب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں ایک ایسا شخص ضرور موجود ہے جو جذبات سے عاری ہو کر اس وقت جو کیفیت مجھ پر طاری تھی اسے محسوس کر سکتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہو ٹونی کہ جس وقت میرے 8 ساتھی بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے تھے، اس وقت آخر کیوں میرا وزن بڑھ رہا تھا۔ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان اذیت ناک باتوں کو دہراؤں جنہیں میں پچھلے 35 سال سے بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے یہ سب کچھ بھلا دو گے۔ یہ راز تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں دفن ہو جائے گا۔ بے شک کرنل، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ ٹونی فوراً ہی کرنل کے مکان سے واپس اپنے ہوٹل آیا۔ وہ اس معاملے کے حل ہونے پر خوش تھا اور اسے ہمیشہ اپنے سینے میں دفن رکھنے پر افسردہ تھا۔ وہ اس راز سے دنیا کو آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کو ایک بے حد سنسنیخیز کہانی سے محروم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ غیر شعوری طور پر وہ بہت دیر تک اس کہانی کا عنوان سوچتا رہا۔ وہ اس کہانی کو شائع کرانے کے لیے غیر شعوری طور پر ماہناموں کا انتخاب کرتا رہا۔ پھر وہ اس مقال پر غور کرنے لگا کہ آیا اس کہانی کو پھیلا کر ایک پوری کتاب پر محیط کیا جا سکتا ہے۔ وہ تصوراتی نظروں سے اپنی اس کتاب کو بک سٹالوں پر نمایاں جگہ پر لگے ہوئے دیکھنے لگا۔
اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کتاب اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے گی، اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، وہ اس کتاب کے ساتھ اس کے مصنف کی حیثیت سے امر ہو جائے گا۔ اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اس کتاب کو لکھے گا، اور اس طرح اس انداز میں کہ پڑھنے والے اسے پڑھنے کے بعد کرنل ملاگرا سے نفرت کرنے کے بجائے ہمدردی کرنے لگے گے۔ وہ اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنے جذبات کی قوت سے متحرک کر دے گا، اس طرح کہ پڑھنے والوں کا دل اس کے قلم سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ دھڑکتا رہے۔ وہ بھی اور اسی وقت کرنل کے پاس آئے گا اور بلا تمہید اس سے کہے گا، کرنل ملاگرا، میری بات غور سے سنو، اور پوری بات سننے کے بعد ہی تم اس بات کا فیصلہ کرنا کہ میں تمہاری کہانی لکھوں یا نہیں۔ سنو، 35 سال سے تم دنیا سے الگ تھلگ قید تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ تم اپنے چہرے کو اس قدر بدنما تصور کرتے ہو کہ اسے دنیا بھر کی نظروں سے روپوش رکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں اپنے نام سے بھی اتنی نفرت ہے کہ تم نے اسے بھی تبدیل کر دیا۔ کس لیے؟ صرف اپنے ایک احمقانہ اور بے بنیاد خوف کی وجہ سے۔ تم سمجھتے تھے کہ اگر تم نے دنیا پر حقیقت کا اظہار کیا تو کوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی بھی تم سے ہمدردی کا اظہار نہیں کرے گا۔ کسی غلطی کی تصحیح کے لیے شاید 37 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے کرنل، لیکن اگر یہ تصحیح تمہاری جگہ کوئی دوسرا آدمی کرے گا تو اگر کوئی دوسرا آدمی دنیا کو اس سچائی سے آگاہ کرے تو اس وقت تم نے جو کچھ بھی کیا پوری دیانتداری اور پوری سچائی سے حالات کا جائزہ لے کر کیا۔ غلط یا صحیح، تمہارا عمل پرجوش تھا۔ تمہیں یہ ڈر تھا کہ کھانے کا سامان کا علم ہونے پر وہ سب اسے حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیں گے۔ یہ عین ممکن ہے کرنل، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ غیر متعلق، غیر جانبدار آدمی کی زبانی پوری حقیقت جاننے کے بعد دنیا تمہیں صاف بری کر دے گی۔ لوگ تمہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تم سے ہمدردی کا اظہار کریں گے، جو کچھ ہوا اس پر تعصب کا اظہار کیا جائے گا، اور پھر تم آزاد ہو جاؤ گے اپنے خوف سے اور اس قید تنہائی سے۔ تب تم ایک مرتبہ پھر اپنا پرانا نام استعمال کر سکو گے، کرنل ملاگرا۔ پھر تمہیں لوگوں سے اپنا چہرہ چھپانا نہیں پڑے گا، پھر تم اپنی ماضی کی زندگی گزار سکو گے۔ ہوٹل سے کرنل کے مکان کا درمیانی فاصلہ ٹونی نے اپنے ذہن میں ان اوائل کو دہرانے، یاد کرنے اور انہیں مرتب کرنے میں صرف کیا جو وہ کرنل کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ کرنل کے مکان کی 115 سیڑھیاں طے کرتے وقت وہ بآواز بلند اپنی اس بے حد جذباتی تقریر کو دہرا رہا تھا۔ اس نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ بے حد موٹی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے وہ دستک کی آواز ہضم کر گیا۔ ٹونی نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ بلا آواز کھلتا چلا گیا۔ وہ کرنل کو تلاش کرتا ہوا کھانے کے کمرے میں پہنچا۔ کرنل اس وقت کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا رات کا کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ اس کا گونگا ملازم اس کے قریب کھڑا ہوا شراب کی بوتل سے میز پر رکھا ہوا مٹی کا پیالہ شراب سے بڑھ رہا تھا۔ ٹونی نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ کھنگارنے کی آواز سنتے ہی کرنل کے جسم کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ اس تیزی سے مڑا کہ اس کی کرسی الٹتے الٹتے بچی۔ ٹونی اس طرح بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آنے پر معذرت طلب کرنے لگا، لیکن پھر اس کی اچانک نظر کرنل کے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ پر پڑی۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس پلیٹ میں کیا رکھا ہے تو اس کی آنکھیں پھیل گئی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ جاننے کے بعد کہ کرنل نے اسے جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ تھا۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ کرنل کی نظریں ٹونی کے نظروں کا تعاقب کرتے ہوئی اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ پر آ کر رکی، جس میں 5-7 نیلی چھپکلیاں کٹی ہوئی رکھی تھی۔ ٹونی کے کانوں میں کرنل کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس جزیرے پر صرف اور صرف نیلے رنگ کی چھپکلیاں پائی جاتی تھی، جیسے کہ تم نے اس جزیرے پر دیکھی ہوں گی۔ تو کیا اس جزیرے پر کرنل دنیا کا غلیظ ترین اور کراہیت آمیز جانور چھپکلیاں کھاتا رہا، اور چھپکلیاں کھانے کی عادت اسے اس جزیرے پر مقید کیے ہوئے ہے؟ کرنل نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز ٹونی، پلیز، کرنل نے اسے گھگیاتے ہوئے کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو ٹونی، ایک مرتبہ کوئی چیز منہ کو لگ جائے تو۔ ٹونی وہاں سے فوراً نکل پڑا۔